अस्सलाम वालेकुम, इन अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। इसलिए भी बिकॉज़ आज फ्राइडे है, वीकेंड का आगाज़ हो रहा है। सो लोग जो हैं वो मोस्टली वीकेंड्स के आगाज़ पर जो है बहुत खुश होते हैं कि भाई 2 दिन जो हैं हमें रेस्ट के मिलेंगे। सो आई एम श्योर कि आप लोगों का आज का दिन और बाकी का पूरा जो वीकेंड है वो बहुत प्लेजेंट गुजरने वाला है। सर्दी की शिद्दत में अच्छा खासा इजाफा, और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ अगर मैं धुंध की यहाँ पर बात करूँ, इस कदर शदीद फॉग जो है वो लास्ट 2 और 3 डेज से हम देख रहे हैं। गुज़श्ता रात भी हमें पूरे लाहौर में थ्रू आउट, स्पेशली मैं अगर वेलेंशिया की बात करूं, आई रिसाइड देयर, सो वहाँ पर भी जितनी फॉग थी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो ऑब्वियसली अगर हम देखें सो एक तरफ तो फॉग जो है वो बड़ा आपको एक मज़ेदार किस्म की फीलिंग देती है और आप उसको इंजॉय भी कर रहे होते हैं, तो दूसरी जानिब ये भी होता है कि जो लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं या जिनके घरों में शादियाँ वगैरह हैं उनके लिए ऑब्वियसली बहुत से प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लेकिन येस, लाहौर का जो मौसम है सर्दी की शिद्दत में हम अच्छा खासा इजाफा देख रहे हैं। शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा हम वेदर अपडेट ही जान लें कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, बारिश के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है, और ये शेयर करने के लिए हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाखरा, बताइएगा आज कैसा रहने वाला है मौसम? सूबाई दारकूमत के मौसम की बात की जाए तो बागों के शहर को सर्दी ने शदीद अपनी लपेट में ले रखा है। दिन ब दिन मुसलसल सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में कमी के बाद जो सर्दी है उसने शिद्दत इख्तियार करी, दिन ब दिन उसमें मुसलसल इजाफा महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन मज़ीद दिनों में जो मौसम है खुश्क और सर्द रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए। धुंध की भी मज़ीद पेशगोई की गई। धुंध के बाद जो सर्दी है उसने शिद्दत इख्तियार कर रही है। हवा में जो नमी का तनासब है 85% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से खुश्क बख्ता सर्द हवाएँ चल रही हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। निगरां वफाकी वज़ीर बराए आईटी डॉक्टर उमर सैफ ने बताया है कि मुल्की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। और ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ है? ये सब कुछ जो है वो हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से मुमकिन बनाया गया है। अगर हम हुकूमती पॉलिसीज़ की बात करें कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से ये तारीख़ जो है वो रकम हुई है, सो उसमें ये जनाब के 50% तक जो डॉलर्स हैं वो रखने की सहूलत, इसके साथ साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम, फ्रीलांसर्स के लिए सहूलियात इसके इजाफे की बुनियादी वजूहात में शामिल हैं। और नवंबर के अगर हम मंथ की बात करें तो 13% तक जो इजाफा था वो देखने में आ रहा था। बट राइट नाउ अगर हम बात करें सो दिसंबर और जनवरी में भी, अगर हम दिसंबर की बात करें सो 22% तक जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है। और पाकिस्तान में आईटी में अगर हम देखें सो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और वी होप कि इसमें हम मज़ीद इजाफा आने वाले महीनों में और देखेंगे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे लाहौर कलंदर्स को पाकिस्तान सुपर लीग 9th एडिशन के स्टार्ट में ही बहुत बड़ा झटका जो है वो लगा है। झटका क्या है जनाब कि अफगान लेग स्पिनर है राशिद खान, इनकी कमर के निचले हिस्से की सर्जरी हुई है। इस वजह से ही इज़ नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द 9th एडिशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, और अब वो क्योंकि शामिल नहीं हो सकते। और अगर हम देखें सो वो मैच विनर हैं और उनका ऑब्वियसली कोई उस तरह से मुतबादल तो नहीं हो सकता। सो लाहौर कलंदर में उनकी शमूलियत जो है वो अब बहुत ज़्यादा मिस की जाएगी। ऑब्वियसली अब उनके ऑल्टरनेटिव पर गौर किया जा रहा है, लेकिन उनकी जो कोशिशें थी और जो उनका मुतबादल है उसको तलाश करने में भी एक तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स भी आएंगी और साथ ही साथ उनकी जो कमी है वो एक्चुअली में कोई पूरी नहीं कर सकता। सो आगाज़ में ही लाहौर कलंदर्स को एक ये जो झटका है वो देखने में आया है, वो लगा है।
آخری اسٹوری کی طرف آئیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے پاکستانی شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار نعمان اعجاز کی اپنی اہلیہ رابعہ نعمان کے ساتھ ڈانس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کے بیٹے نے بھی کچھ گانوں پر بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. ایک ویڈنگ تھی اور اس پہ ان سب نے ڈانس کیا. اس پر اگر ہم دیکھیں تو بھارتی فلم ہے اسٹوڈنٹ آف دی ایئر, اس کا ایک بڑا فیمس گانا ہے کہ یہ جوانی ہے دیوانی, اس پر انہوں نے ڈانس کیا ہے, بہت زبردست ڈانس کیا ہے. لیٹس ہیو اے لک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے ہائی لائٹس کے ساتھ. آج شو میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں خواتین کے یوٹرس اور ٹیوبس کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں گے, اور آبویسلی اس میں بہتر سے بہترین آپشن جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ کیا کیا ہو سکتی ہے. ادر دین دس ہم بات کریں گے آگے بڑھتے ہوئے, کیونکہ یہ ویڈنگ سیزن ہے, سو خواتین کے لیے کون کون سے ہیئر سٹائل جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ فیمل ہیں, ٹرینڈز میں ہیں. مزید آگے بڑھیں گے نوجوان نسل پاکستان کے لیے بوجھ ہے یا اثاثہ, کیونکہ اگر ہم اپنے ینگسٹرز کو دیکھیں تو بہت سے جو ینگسٹرز ہیں وہ پڑھائی میں جو ہے وہ اتنا انٹرسٹ نہیں رکھ رہے, اور جو رکھتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں برین ڈرین بہت زیادہ ہو رہا ہے. سو اوورآل ہم اس سیناریو کو بھی ڈسکس کریں گے. مزید آگے بڑھیں گے اسموگ کی سچویشن, چینی ماہرین اسموگ میں اضافے کی وجوہات جو ہیں وہ سامنے لے کے آئے ہیں, سو یہ وجوہات آپ کے سامنے رکھیں گے, اور آخر میں آپ سب کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آپ سب کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا رہنے والا ہے. سو رائٹ ناؤ اٹس دا ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ, جس میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خواتین کی صحت کو لے کر. اچھا جی, اگر ہم آج کل خواتین کو دیکھیں تو بہت سی خواتین میجورٹی آف دا فیمیلز ان کو یوٹرس اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹیوبس کی بات کریں سو اس کے بہت سے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہ صرف یہ, اس ساری سچویشن کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ خواتین میں انفرٹیلیٹی کاز ہوتی ہے, کنسیو کرنے میں بہت سے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ایک اور چیز کہ خواتین کی اووریز میں ٹیومر جو ہے دس از بینگ ویری کامن. سو واٹ آر دا مین ریزنس اینڈ ہاؤ وی کین ایکچولی پریونٹ دس کنڈیشن, اس سب پر آج ہم نے بات کرنے کے لیے شو میں دعوت دی ہے ایکس ایسوسیٹ پروفیسر آف گائنی, ٹیسٹ ٹیوب بیبی ایکسپرٹ اینڈ لیپروسکوپک سرجن ڈاکٹر سمینہ حق ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, اینڈ انڈیڈ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک. سو فرسٹ آف آل اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ واٹ آر دا مین ایشوز ود دا یوٹرس اور ود دا ٹیوبس آف اینی فیمیل, تو وہ آپ کیا کہیں گی, اسپیشلی اگر ہم پاکستانی خواتین کی بات کریں تو؟ بیٹے آپ نے بہت ایک جنرل کویسچن کر لیا ہے اور اس کے اوپر تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کا جو آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے یہ اس وقت بہت سے پرابلمز ہماری بچیوں کو ہو رہے ہیں. تو ٹیوبز جو ہیں وہ ایز سچ تو انفیکشن سے افیکٹ ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں ٹوبرکلوسس, ٹی بی پہ میں نے اور بھی بہت سے اویئرنیس پروگرامز کیے ہیں, اور ٹی بی ایک ایسا مرض ہے پاکستان میں جو ہماری ینگ بچیوں کی ٹیوبوں کو لے دے کے بیٹھ گیا ہے. یعنی اس کمرے کی ہوا میں بھی ٹوبرکل بیسلس ہیں, ہماری امیونٹی ہمیں اس سے سیو کر رہی ہے. اور ایک دفعہ اگر آپ کسی ٹوبرکلس پیشنٹ کے ساتھ جیسے گھر میں کوئی ہے اور انٹریکشن ہے تو وہ ٹی بی کا جراثیم کو ٹیوب میں بڑی پسند ہیں, وہ کسی اور جگہ نہیں جائے گا, سب سے پہلے وہ ینگ بچیوں کی ٹیوبوں کو جا کے ڈسٹروائے کرے گا. اس میں سیلیا بال ہوتے ہیں جو انڈے کو پروپیل کرتے ہیں. ٹی بی کے بیسلس کا کام ہے کہ وہ جا کے ان سیلیا کو ڈسٹروائے کرتا ہے, وہ بال سے ہوتے ہیں ان کو ڈسٹروائے کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ٹیسٹ ٹیوب بیبی, یہ جو ٹیوبل پریگننسی بہت کامن ہو گئی ہے ہمارے ملک میں, اور وہ زیادہ تر ٹی بی کی وجہ سے ہے. ٹیوبوں کی جو ٹوبرکلوسس ہے یا ٹی بی ہے وہ بچی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کی ٹیوبوں کی وہ تباہی کر کے وہ جراثیم چلا جائے گا. تو ہماری بچیوں کو ضروری ہے کہ وہ اپنی امیونٹی, اپنی قوت مدافعت بڑھائیں, اپنی غذا کا خیال رکھیں, آرام کا خیال رکھیں. عشاء اور تہجد کے درمیان میں اگر وہ سوئی ہوئی ہیں تو امیون سسٹم ڈیولپ ہوگا. اگر وہ حصہ جاگ رہی ہیں, میلیٹونن ایک ہارمون ہے وہ نہیں بنے گا. میلیٹونن کی وجہ سے اووری کی ہیلتھ ہے, یوٹرس کی ہیلتھ ہے, فیمیل کی ہیلتھ ہے. تو اس لیے اپنی نیند کے ٹائم ایڈجسٹ کیجئے, اپنی غذا کا خیال رکھیے, اپنی قوت مدافعت بڑھائیے. پھر اووریز جو ہیں ان میں یہ ٹاکسنز اتنے ہیں ہمارے ملک میں کہ پلاسٹک کا استعمال, پلاسٹک کے برتن, پھر یہ مچھر مار دوائیں اور دوسری اتنے ٹاکسنز ہیں
وہ مل ملا کے کچھ ایسا سا کیمیکل پیدا ہو رہا ہے کہ اووریز جو ہیں یا تو وہ پالیسسٹک ہو رہی ہیں یا ان میں ٹیومرز بن رہے ہیں، جیسے کہ اوویرین سسٹ بن رہی ہیں، بڑی بڑی سسٹ بن رہی ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ جب وہ سسٹ بڑی ہوتی ہے تو اووری کا ٹیشو اس کے اوپر پھیل جاتا ہے. ان ایکسپیرینس سرجن یا ہمارے جو چھوٹے شہروں میں جیسے آپریشن تھیٹر اٹینڈنٹ ہے، اس نے اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھ کے، عطائی ڈاکٹر جو آپریشنز کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے، کلیمپ لگائیں گے اور پوری کی پوری اووری نکال دیں گے. ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ اس کے اوپر تو انڈے پڑے ہوئے ہیں. صحیح. یہ بات میں بہت سے لوگوں کو اویئرنیس کے لیے بتا چکی ہوں کہ انڈے بچی کے دوبارہ نہیں بنتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک سٹور اس کو دے کے بھیجتا ہے، وہ جو اس کی زندگی میں اس کی قسمت میں انڈے ہیں وہ ان اووریز میں. اگر اس سرجن نے ایک اووری نکال دی تو اس کا مطلب ہے اس کا آدھا سٹور آف ایگز جو ہے وہ تو نکل گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اگر کوئی آپ کو مشورہ بھی دے رہا ہے آپریشن کا چھوٹے شہر میں، کوئی اتنی ایمرجنسی کی بات نہیں ہے. یا تو وہ ٹیوب پھٹ گئی ہے یا اووری پھٹ گئی ہے، یا پھر تو ایمرجنسی ہے. اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو مستند لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے. جنرل سرجن کو شاید اوویرین پرابلمز کا اتنا اندازہ نہیں ہے. پھر ٹھیک، آپ نے یہ تمام چیزیں بتا دی کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی خاتون کے اندر یوٹرس اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیوبس جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں ہمارا لائف سٹائل اس میں سب سے زیادہ، اگر ہم رائٹ ناؤ سینیریو کی بات کریں تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اچھا، ایک اور چیز، آئی وی ایف اینڈ ICSI یہ ٹریٹمنٹس ہیں بیسیکلی. یہ ٹریٹمنٹس ہیں کیا؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے بھی بچنا چاہیے. کیوں بچنا چاہیے ان سے؟ بیٹے یہ بھی آپ نے بہت ایک بڑا سوال کر دیا اور اس کی بہت سی شاخیں ہیں. دیکھیں IVF اور ICSI، IVF ایک جنرل ٹرم ہے کہ ان وٹرو فرٹیلائزیشن، کہ وہ کنسیو نہیں ہو رہا، ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی بناتے ہیں. ایک IVF کی آگے سے جو وہ شاخ ہے وہ ہے ICSI. دیکھیں پہلے زمانے میں کہتے تھے جی ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی. اب ان ایکسپلینڈ کچھ بھی نہیں ہے. جو ہمارا ایگ ہوتا ہے، ہیومن ایگ نقطے کے برابر ہوتا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی چھوٹا. اس کے اوپر ایک شیل ہوتا ہے، مرغی کے انڈے کی طرح کا شیل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زونا پیلوسیڈا. اگر وہ ٹف ہے تو سپرم اس میں انٹر نہیں کر سکتا. تو ہم ایک بہت باریک نیڈل جو کہ ہمیں مائکروسکوپ میں ہی نظر آتی ہے، اس میں ہم سپرم کو پک کر کے ہم اس شیل کو پنکچر کر کے ہم ایگ کے اندر سپرم کو چھوڑ کے آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ICSI، انٹرا سائٹوپلازمک سپرم انوکیولیشن. تو یہ IVF کی قسم ہے. ایک کنونشنل IVF ہوتا ہے کہ ہم انڈے اور سپرم کو ایک ٹیوب میں چھوڑ دیتے ہیں، اور سپرم اگر نارمل ایگ ہے، اس کا تھک زونا نہیں ہے، تو سپرم خود ہی انٹر کر جاتا ہے. یہ بند ٹیوبز میں ہم کرتے ہیں. لیکن اگر ٹیوبیں بھی کھلی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، پھر ہم مائکروسکوپک لیول پہ اس کا ریزن ڈھونڈتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں تھک زونا پیلوسیڈا ملتا ہے اور پھر وہاں پہ ICSI جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر بہت لو کاؤنٹ ہے، جیسے 1 ملین ہے یا تھاؤزنڈز میں ہی ہے، صرف نارمل پریگننسی ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے پھر ہم وہ ان میں سے اچھے سپرمز کو اٹھا کے ہم ایگ کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ این ICSI ICSI. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، ان دونوں کو ایوائڈ کیوں کرنا چاہیے؟ ان ٹریٹمنٹ سے بچنا کیوں چاہیے؟ یہ ایسا کیا کاز کرتے ہیں؟ یعنی آبویسلی کوئی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہوں گے تو ہم کہتے ہیں نا ان دونوں سے بچنا چاہیے. حالانکہ اگر ہم IVF کی بات کریں اور جب کنسیو نہیں ہو رہا ہوتا یا کچھ آبویسلی کوئی پرابلم آ رہی ہوتے ہیں کسی بھی مرد میں یا عورت میں، تو پھر اس آپشن کی طرف جایا جاتا ہے. اور لوگوں کو آج کل اس ٹرم کے بارے میں بہت پتہ ہے، بہت اویئرنیس ہے. کیوں بچنا چاہیے اس سے؟ دیکھو بیٹے، 2-3 تو ایبسولوٹ انڈیکیشنز ہیں نا IVF ICSI کی. ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ سپرم کاؤنٹ اتنا لو ہے یا 0 سپرم کاؤنٹ ہے اور ہم سرجری کر کے ہم اس کے پارٹس میں سے سپرم نکال رہے ہیں، وہ اس سے وہ نارملی پریگننٹ عورت اس کی وائف نہیں ہو سکتی. تو ہم وہ تو ایبسولوٹ انڈیکیشنز ہیں نا کہ اس کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتی پریگننسی. یا بچی کی دونوں ٹیوبیں بند ہیں اور وہاں سے ایگ اور سپرم گزر ہی نہیں سکتا. یہ ایبسولوٹ انڈیکیشنز ہیں آف ٹیسٹ ٹیوب بیبی. اس کے علاوہ دیکھیں، اویئرنیس تو سوشل میڈیا نے بہت کر دی بچیوں کی. سب کو پتہ ہے IUI ایک ہوتا ہے، ایک IVF ہوتا ہے، ایک ICSI ہوتا ہے. لیکن کچا پکا نالج ہے نا سب کا. تو جمپ نہیں کرنا ٹورڈز ٹیسٹ ٹیوب بیبی. یہ بہت لمبا پروسیس ہے، پینفل ہے عورت کے لیے، بہت مہنگا ہے، اور پھر فرسٹریشن. اور اس کا 30 to 35% سکسیس ریٹ ہے. لوگ آگے کہتے ہیں جی ہم نے ٹیوب رکھوانی ہے، جی ہم نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرانا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کی ساری جمع پونجی یوز ہو جائے گی اور اس کا صرف 25 سے 30% پازیٹیو رزلٹ آنے کا ہے.
75%, हम उनकी नज़र उस 75% की तरफ करवाते हैं कि देखें आपकी जमा पूंजी ज़ाया होने का 75% चांस है, तो सोच लें. सेकेंडली, एज अ गायनोकोलॉजिस्ट मेरा ये एम होता है कि मेरे पास अगर कोई ऑप्शनल आके खुद से कह रहा है कि मेरा टेस्ट ट्यूब बेबी कर दें जी मैंने, तो मेरा काम होता है उनको टेस्ट ट्यूब बेबी से दूर ले जाना. कोई और ऑप्शन अगर है तो हम उसके ऊपर उसकी तवज्जो दिलवाते हैं. बिल्कुल ठीक. देखिए, अगर एक ऐसा कपल है जिसमें जो मर्द है उसके 0 स्पर्म काउंट है, औरत बिल्कुल ठीक है, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि वो औरत जो है वो कंसीव कर जाए? इज़ देयर एनी ऑप्शन जिसका सक्सेस रेट भी अच्छा हो, यानी 20, 25, 30% से ज़्यादा हो? बेटे, ये तो मैंने पहले आपको बताया है कि हमें सर्जरी करके मेल के स्पर्म्स ढूंढने पड़ते हैं. ये भी हो सकता है कि हमें ना मिलें, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता. ठीक है ना. डोनर स्पर्म डोनर एग का कॉन्सेप्ट हमारे दीन में नहीं है. तो हमें तो उसी हस्बैंड के स्पर्म ढूंढने हैं, और अगर नहीं मिल रहे तो हम अडॉप्शन की तरफ उनकी तवज्जो दिलवाते हैं. लेकिन अगर मिल गए हैं तो फिर सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है, नॉर्मली तो प्रेगनेंसी हो नहीं सकती. तो बात यह है कि IVF इक्सी पे बच्चियां जंप करती हैं. मेरे पास जो लोग आते हैं, जैसे ट्यूब्स बंद हैं जी, हमने IVF कराना है, तो मैं उनको कहती हूँ कि लेट मी सी, मैं पहले देखती हूँ. कई दफ़ा हम हिस्टेरोस्कोपी करते हैं, नीचे से हम कैमरा डालते हैं यूट्रस में, ट्यूब के सुराखों के आगे छोटे छोटे पॉलिप या कॉर्क से आए होते हैं, हम उनको निकालते हैं तो वो नॉर्मली कंसीव कर लेती है. वो अल्ट्रासाउंड पे नहीं आते, वो हिस्ट्रोस्कोपी पे ही पता चलता है. फिर अगर एक हिस्सा ट्यूब का बंद है तो व्हाट आई डू इज़ के बीच का पैच काट के हम बाकियों को जोड़ देते हैं. इसको ट्यूबोप्लास्टी कहते हैं. वो प्लास्टिक ऑपरेशन, अगर उसकी एज कम है, जैसे 25 साल है, दोनों ट्यूबें उसकी सेंटर से बंद हैं, तो हम उसको खोल के 2-3 साल उसको देते हैं. IVF तो किसी भी वक्त हो सकता है ना. तो अगर वो यंग है, उसके पास टाइम है, तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं उसकी सारी खराबियां दूर करके और उसको टाइम देती हूँ 1-2 साल का कि तुम नॉर्मली कंसीव करो. टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को. उसमें चांसेस ऑफ पॉजिटिविटी इज़ लेस देन 30. अच्छा, ठीक है, 30-35. तो मेरी बहुत सी पेशेंट्स इस तरह प्रेग्नेंट हो जाती हैं कि हम उसका जो ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स हैं वो हम दूर कर देते हैं. कई दफ़ा हम IUI पे चले जाते हैं, जैसे कि अगर 20-25% एक्टिव हैं किसी के और उसका काउंट भी 18 to 20 मिलियन है, तो हम क्या करते हैं कि एक स्विम अप टेक्निक होती है, एक फ़िल्टर की टेक्निक होती है. हम उसके अंदर से अच्छे स्पर्म्स जो एक्टिव हैं, स्ट्रक्चरली भी अच्छे हैं, उनको हम लेके औरत का पहले हम डिफेक्ट दूर करते हैं और फिर हम मेल के अच्छे ये वाला जो IUI का इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसमें हम औरत को नॉर्मली तरीके से कंसीव करने का एक चांस देते हैं विद बेटर स्पर्म जो हम वॉश करके और फिर हम खुद उसके अंदर रखते हैं. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ओवरीज़ को जो है वो अवॉइड करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो ओवरीज़ को हटाया ना जाए. इस पर इतना क्यों एम्फसाइज किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे. विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और व्यूअर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ख़वातीन के यूट्रस और ट्यूब्स के साथ जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं और ऑब्वियसली उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समीना हक. डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के सिस्ट के दौरान ये कहा जाता है कि अगर ओवरीज़ में भी कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी रिमूव ना किया जाए. ये क्यों कहा जाता है और किन इश्यूज़ की वजह से ओवरीज़ को हटाना पड़ सकता है? बेटे, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है और ये पब्लिक अवेयरनेस मेरे दिल के करीब है कि ये लोगों को सबको पता चल जाए कि बच्चियों को अल्लाह सुब्हानु ताला पैदाइश के वक्त उनकी किस्मत के अंडे उनकी ओवरीज में डाल के भेज देते हैं. किसी के ज़्यादा, किसी के कम. जिसके ज़्यादा हैं वो देर तक बच्चे पैदा कर सकती है, जिसके कम है वो चंद सालों तक मंथली रेगुलरिटी शुरू होने के चंद सालों के बाद एग्स ख़त्म हो जाते हैं. तो अंडों के लिए बहुत सी एनवायरमेंटल जो चीज़ें हैं वो टॉक्सिक होती हैं. उन चीज़ों से बचना है हमें अपने अंडे महफूज रखने के लिए. दूसरे, मैं अताई डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारी बच्चियों की ओवरीज ना निकालें. वो उनके लिए अल्लाह सुब्हानु ताला का तोहफ़ा है. उनको ओल्ड एज में भी उनकी ज़रूरत है हड्डियाँ मजबूत रखने के लिए. सिर्फ बच्चे ही पैदा करना ओवरी का काम नहीं है कि अंडे रखें. उसने ईस्ट्रोजन बनाने हैं, हार्मोन्स बनाने हैं, जिससे बच्ची जवान रहेगी एंड तक और उसको जल्दी हड्डियाँ टूटेंगी नहीं और बुढ़ापा जल्दी तारी नहीं होगा. तो ओवरी का काम सिर्फ ये मत समझें कि उसने अंडे स्टोर किए हुए हैं और उसका आबे हयात बनाती है वो औरत के लिए. तो ओवरी जो है,
اگر آپ نے ایک اووری نکال دی ہے جو کہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے جب اس کی فیملی کمپلیٹ ہے اور آپ کو بہت شک ہے کہ یہ کہیں کینسر تو نہیں ہے, تب وہ اووری نکالیں گے. ادروائز اگر شک بھی ہے کینسر کا, آپ اس کی بایوپسی لیں گے یا آپ اس کی وال سسٹ کی نکال کے بھیجیں گے. اچھا, جب اووری کی سسٹ بڑی ہو جاتی ہے نا تو اس کے اوپر ایک پردے کی طرح پھیل جاتی ہے اوویرین ٹیشو. اگر وہ اووری کی سسٹ وال نکالیں تو وہ اسپرنگ کی طرح پیچھے جا کے پھر سے اووری بن جاتی ہے. تو یہ عطائی ڈاکٹر کو تو یہ بات نہیں پتا ہوگی, تو پلیز اوتھینٹک ڈاکٹر سے, میل سرجن کو شاید یہ باتیں نہیں پتا ہوں گی. اگر ایسا ہوتا تو پھر گائنی کی فیلڈ علیحدہ سے کیوں بنائی جاتی؟ بالکل ٹھیک ہے نا. تو مستند گائنیکالوجسٹ سے مشورہ ضرور کیجئے کہ اب ہماری بچی کو یہ پرابلم ہے, اب کیا کرنا چاہیے. اور لیپروسکوپ سے, کیمرے سے ہی یہ اوویرین پرابلمز جو ہیں یہ سالو کیے جا سکتے ہیں. تو پلیز بچے دانی اور انڈے دانی کو بڑے ہی محبت سے, پیار سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ بڑی اچھی آج امپورٹنٹ جو ہے میرے خیال میں خواتین کو تو اپنے بارے میں, اپنے آرگنز کے بارے میں بہت اویئرنیس ہونی چاہیے اور کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے, خود سے اویئرنیس ہونی چاہیے. اور بچیوں کو بھی میرے خیال میں ماؤں کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ بچیوں کو اویئر رکھیں. ہماری ٹیلی ویژن اسکرینس پر نمبرز جو ہیں وہ اس وقت ڈسپلے کیا جا رہا ہے, آپ ہمیں لائیو کال کر کے اپنا کوئی کوشچن ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور چیز کی یوٹرس کا ایک ٹیومر ہے فائبرائڈس, یہ بھی آج کل بہت زیادہ کامن ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں, اور یہ کیوں اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے, اس میں بھی کیا انوائرمنٹل فیکٹرز اور ہمارا لائف سٹائل بہت زیادہ انوالو ہے؟ آپ نے بہت امپورٹنٹ باتیں مجھ سے پوچھ رہی ہیں. دیکھیں, فائبرائڈ ہر دوسری بچی کو ہو رہا ہے, اور یہ فائبرائڈ بھی ابھی تک پتہ نہیں چل سکا, اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک یہ اسٹرینج ٹیومر ہے. یہ کینسر نہیں ہے, یہ آپ کو زیادہ سمٹمز بھی نہیں دے گا, لیکن بانجھ پن کرے گا, اور بہت زیادہ اگر بڑا ہو گیا تو بلیڈنگ زیادہ کرے گا. جان کا خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ بیبیز نہیں ہونے دے گا. کئی دفعہ ایک پیڈیکل کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے, اس میں بچے ہو سکتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ہمیں وہ بھی ریموو کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ یہ پیٹ میں اتنی جگہ گھیرے ہوتا ہے کہ بچے کے گرو کرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی, تو ہمیں پھر نکالنا پڑتا ہے. کئی دفعہ ایک چھوٹا سا جیسے مٹر کے دانے کے جتنا اگر یوٹرس کی جھلی کے نیچے پڑا ہے تو وہ بچہ نہیں ہونے دے گا. کئی دفعہ اتنا بڑا پڑا ہے تو بچے ہوتے چلے جائیں گے. تو دس از اے اسٹرینج ٹیومر. لیکن اس کی سرجری دیکھیں, ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی لیڈی سرجن اچھی نہیں ہے اور میل سرجن تو بہت عقل مند ہے, لیکن میری ایڈوائز عطائی ڈاکٹروں کو اور جو نئے نئے میل سرجنز ہیں, ینگ بچے, پلیز یوٹرسز اور اووریز کو ہمارے لیے رہنے دیں. آپ کے پاس پورا جسم ہے, آپ کے پاس گردے ہیں, آپ کے پاس پتے ہیں, آپ کے پاس ہڈیاں ہیں, آپ کے پاس جگر ہیں, آپ کے پاس اتنا کچھ ہے, انتڑیوں کا آپریشن آپ کر سکتے ہیں. ہمارا یوٹرس اور ہماری اووریز کو ہمارے پاس ہی رہنے دیں. اور فیمیلز کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس کی اووری اور یوٹرس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب تو اتنا سوشل میڈیا پہ انفارمیشن ہے کہ پلیز یہ انفارمیشن لیجئے پہلے. اور ایک بات میں بہت ضروری کرنا چاہتی ہوں کہ جب مائیں اپنی بچیوں کو کسی بھی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں یا ان کی سن بلوغت آ جائے تو پھر ان کا ایک الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں. اچھا, یہ الٹرا ساؤنڈ کیوں ضروری ہے اس پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ ایک لائیو کالر ہے سعدیہ. السلام علیکم سعدیہ. انفارچونیٹلی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. اچھا, آپ بات کرنی تھی الٹرا ساؤنڈ کی. الٹرا ساؤنڈ کیوں کروانا ضروری ہے؟ ایک الٹرا ساؤنڈ 12-13 سال کی عمر میں ضرور کروا لیجئے, 2-3 وجہ سے. اگر اس کے یوٹرس میں کوئی پرابلم ہے, آج کل 2 یوٹرس بہت کامن ہے, میں ان کی ہر مہینے 1 یا 2 کیس آتے ہیں جن کے ہم یوٹرسز 2 کو اکٹھا 1 کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو 2 جگہ سے مٹی آتی ہے یوٹرس کی. سوری, میں آپ کو پھر انٹرپٹ کر رہی ہوں. ہمارے ساتھ عظمیٰ لائیو کالر ہے. السلام علیکم عظمیٰ. جی وعلیکم السلام. جی, آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب, میرے پیٹ میں وہ تھیلیاں بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. گنگا رام ہاسپٹل سے میں نے الٹرا ساؤنڈ کروائی تھی, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پیٹ میں تھیلیاں ہیں. تو اور میں نے الائٹ ہاسپٹل فیصل آباد سے کروایا تھا, تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ کے پیٹ میں رسولی ہے. تو اس کے باوجود مجھے پریگنسی نہیں ہو رہی اور مجھے بچے کی ضرورت بھی ہے, اور کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب آپریٹ کریں گے. تو آپریٹ کرنے کے باوجود بھی نہ تو مجھے گنگا رام والے آپریٹ کر رہے تھے, نہ میڈیسن دے رہے تھے, اور بار بار ڈیٹ ہی دے رہے تھے. اور یہ ایک ہی جگہ سے میں نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروائی,
میں نے کافی جگہ سے الٹراساؤنڈ کروائی ہے اور کنفرم نہیں بتاتے, کچھ کہتے ہیں تھیلی ہیں, کچھ کہتے ہیں رسولیے ہیں. تو مجھے آپریٹ سے کافی ڈر بھی لگتا ہے, اور اس کے علاوہ نا مجھے میری ایک بیٹی ہے اور مجھے آگے اولاد کی بھی ضرورت ہے, اس لیے نا میں آپریٹ نہیں کروانا چاہ رہی. کوئی مزید آپ مجھے کچھ بتا سکتی ہیں اس کے بارے آپ میں؟ کچھ پوچھنا چاہیں تو پلیز پوچھ بھی بتائیے. سکتی ہیں. بیٹے سائز کیا ہے ٹیومر کا, سسٹ کا سائز کتنا ہے؟ سائز نہیں, انہوں نے وزن بتایا تھا, کہتے تھے تقریباً 1 پاؤ کی ہے, پاؤ سے بڑی ہوگی. نہیں بیٹے ایسے نہیں ہوتا, اس کا سائز ہوتا ہے سینٹی میٹرز میں. اور خون کی تھیلی ہے یا پانی نظر آ رہا ہے اس میں, پردے ہیں؟ پانی والی تھیلی بتا رہے ہیں. اور آپ کا کوئی CA-125 آپ کا کوئی ٹیسٹ ہوا ہے؟ ٹیسٹ میرے خون کافی کے زیادہ ٹیسٹ؟ ہوئے ہیں, لیکن مجھے ٹیسٹوں کے بارے میں نہیں پتا. میں نے پورے آپ کی ٹیسٹ ایج کمپلیٹ کتنی ہے؟ کروائے ہیں, اس میں عمر؟ کچھ نہیں آیا ٹیسٹوں میں. میری الٹراساؤنڈ آپ کی ایج کتنی ہے؟ فیصلہ آباد لائٹ ہاسپٹل سے ہوئی تھی. میری تقریباً 35-34 سال ہوگی. اچھا, مجھے آپ فیصل آباد میں ڈھونڈ سکتی ہیں, میرا نام ڈاکٹر سمینہ حق ہے, میں دیکھ کے ہی آپ کو بتا سکتی ہوں. لیکن آپ کے جو یہ سارے پرابلمز ہیں نا, یہ اوویرین سسٹ ہیں, اور ان سے جب تک چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا, ان کا ٹیوبل پیٹنسی کا ٹیسٹ نہیں ہوگا, اب پتہ نہیں سیزیرین سے بچی پیدا ہوئی ہے یا نارمل ہوئی ہے, اس میں کیا ڈیفیکٹ ہو گیا ہے. ہسبینڈ کا بھی ایک ریپیٹ ٹیسٹ چاہیے کہ اس کے سپرمز کو تو نہیں کوئی پرابلم ہو گیا. تو یہ ساری ایویلویشن بہت ضروری ہے کہ کس ٹائپ کی سسٹ ہے, نکالنا ضروری ہے یا نہیں نکالنا ضروری ہے, ہارمونل irregularity کیا ہو چکی ہے, ان کی منتھلی ریگولیرٹی کیسی ہے. تو یہ اوور آل ایک پورا چیک اپ ہو. اور آپ ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ بھی کر سکتی ہیں. اچھا جی, ہم 2 یوٹرس کی بات کر رہے تھے, یہ کیا ریزن ہے کہ ایک کوئی بھی فیمیل آپ کے پاس آئے اور اس کے 2 یوٹرسز ہوں؟ بیٹے یوٹرس جو ہے نا وہ 2 جگہوں سے ڈیولپ ہوتا ہے. چھوٹی سی مٹی ادھر سے آتی ہے جب بچی ماں کے پیٹ میں, پھر وہ درمیان میں آ کے وہ جڑتی ہے مٹی اور یوٹرس ایک بنتا ہے. اگر وہ ڈیولپمنٹلی جیسے تھوڑا جڑی ہے یا بالکل نہیں جڑی, تو ہمیں 2 یوٹرس کئی دفعہ پورا نیچے تک ہمیں 2 کا سیٹ ملتا ہے, اور ہم اس کو ایک بنا کے تو پھر اٹ از پاسبل کہ ان کے بچے ہو جائیں. اور یہ ساری ایویلویشن جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان ایکسپیرینس سرجن کیا کرے گا, وہ 2 یوٹرس ہیں نا تو اس نے تو کبھی دیکھے نہیں ہوتے, وہ ایک کو ٹیومر سمجھ کے نکال دیتے ہیں, تو وہ دوسرے یوٹرس میں تو جگہ تھوڑی ہے, بار بار ابارشنز ہوتے چلے جائیں گے. ابھی میں نے کل ہی ایک بچی کو آپریٹ کیا, شی از اونلی 22 سال کی ہے, شدید درد کے ساتھ آئی. اب وہ ایک بچے دانی کا کنیکشن تو نیچے تھا, اس کے منتھلی ریگولیرٹی کا فلو وہاں سے آ رہا تھا, دوسری میں اکٹھا ہو رہا تھا. میں نے جب کیمرہ ڈالا ہے پیٹ میں تو ایک غبارہ سا ایک سائڈ پہ پڑا تھا اور ایک سائڈ پہ نارمل یوٹرس تھا. تو مجھے تو سمجھ آ گئی کہ یہ اس کا کوئی آؤٹ ورڈ کنیکشن نہیں ہے, اور یہ ایوری منتھ جو وہ فلوئڈ ہے وہ اس میں اکٹھا ہو رہا ہے. تو اس کو میں نے ایویکویٹ کر کے دونوں کو آپس میں جوڑ کے ان کی پلاسٹک سرجری کر کے, اور یہ پاسبل ہے. اس کے بعد obviously بیبیز بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے لائبہ. السلام علیکم لائبہ, کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ میم یہ میں نا, میری بیٹی ہے 15 سال کی جی, اس کو پیریڈ کا بڑا مسئلہ ہے. ابھی 2 سال 3 سال سے ہو رہے ہیں اس کو, جب مگر پہلے 2 ماہ ہوتے بھی نہیں ہیں, اگر ہوتے ہیں تو اس کو اتنی شدید درد اور اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ, وہ بچی اٹھ بھی نہیں سکتی بستر سے. ٹھیک ہے, کیا 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 ریزن؟ یہ ایڈینومائیوسس ہو سکتا ہے, آج کل یہ بچیوں میں بہت پھیل رہا ہے. یہ بھی انوائرمنٹل ٹاکسنز ہیں کوئی جو ابھی پتہ تو نہیں لگا, لیکن یہ ایک بہت زیادہ پھیلی ہوئی ڈیزیز ہے جس میں یوٹرس کا پورا سائز بڑا ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ٹیومر ہم نہیں دیکھ سکتے, اس کو کہتے ہیں ایڈینومائیوسس. اور ایڈینومائیوسس میں یہ ہے کہ شدید درد ہوتی ہے ایوری منتھ, کہ اٹھ بھی نہیں سکتی جیسے یہ بتا رہی ہیں, اور ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے. یہ میں نے 12-13 سال کی بچیوں میں یہ پرابلمز. اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں, وہ ہم ایوری منتھ ایک انجیکشن لگتا ہے, اس سے یوٹرس کا سائز ریسٹور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ ایک جنرل بات کر رہی ہوں, ان کی بچی کو تو ڈائگنوز کرنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور پرابلم ہو, لیکن اس کے لیے ڈائگنوسس اور ایک مستند ڈاکٹر کو دکھا لینا, دس از ایکچولی ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیں نا, یہ پھر آگے اسپیشلائزڈ چیزیں ہیں, عام ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر کو شاید اس کی سمجھ نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک. اچھا دیکھیں, جو انفرٹائل کپلس ہوتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی آبویسلی ایک ہی انفرٹائل ہوگا, انفرٹیلیٹی میں جب ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی آپشن آتی ہے, اس کو کیوں ایوائڈ کرنا چاہیے, اینڈ واٹ آر دا ریسٹ آف دا میجرز دیٹ کین بی ٹیکن انسٹیڈ آف دا ٹیسٹ ٹیوب بیبی؟ جی بچے, میں نے بتایا کہ
انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن کا ایک آپشن ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہم پہلے دیکھیں, ایک میں سمپل ورڈز میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ کی کیاری ٹھیک نہیں ہے, آپ بے شک امریکہ سے بیج منگوا لیں, بیج تو نہیں لگے گا, اس میں اگر پتھر ہیں, اس میں اگر پانی کھڑا ہے, اس میں کھاد نہیں ہے کیاری میں, تو بیج آپ جہاں سے مرضی منگوا لیں, IUI کر لیں, IVF کر لیں, وہ تو لگے گا ہی نہیں. تو آپ نے بچی کے یوٹرس پہ دھیان دینا ہے, اس کی ٹیوبز پہ دھیان دینا ہے کہ اصل میں وجہ کیا ہے, کیوں یہ نارملی نہیں ہو رہا. اگر تو کوئی خاص بات ہے کہ اس کی ٹیوبز ٹوٹلی ڈسٹروائے کر دی ہیں TB نے, یا اور آپشنز جیسے کہ لو کاؤنٹ ہے, بہت کم سپرمز ہیں, پھر تو ڈیفینیٹلی اس کو IVF ہی کروانا ہے. لیکن اگر ایسے ہی کسی نے کہہ دیا, یا خود وہ آ کے کہہ رہی ہے کہ جی میری ایکس رے پہ ٹیوبیں, وہاں ایک ڈائی ڈال کے ایک ایکس رے لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ ٹیوبیں اگر نظر نہیں آتی تو لوگ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ٹیوبیں بند ہیں اور آپ جا کے ٹیسٹ ٹیوبیں بھی کرا لیں. لیکن میں ان پیشنٹس کے ایکس رے کو سائڈ پہ رکھ کے میں پھر بھی کیمرہ ڈال کے دیکھتی ہوں کہ کیا وجہ ہے. کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ ہم اس کی ٹیوبز کو کھول دیں, کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو اوائڈ کریں. تو میجورٹی پیشنٹس میں کوئی نہ کوئی آپشن ہمیں مل جاتی. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, سوال تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم رہ گیا ہے, کہ جو فیلوپین ٹیوب کی بلاکیج ہوتی ہے یہ بیسیکلی کیا ہے, اور یہ خواتین کو انفرٹائل جو ہے وہ کیسے بناتی ہے, جس کی وجہ سے آبویسلی وہ کنسیو نہیں کر پاتی. بیٹے جیسے ہمارا جسم دیکھیے, سمجھیں یہ یوٹرس ہے, اور یوٹرس پہ ایک ٹیوب اسی طرح لگی ہوتی ہے اور دوسری ٹیوب ہوتی ہے, اور اس کے آگے ہاتھ ہوتے ہیں. ہاتھ نے ایگ اٹھانا ہے, یہاں ایگز پڑے ہوتے ہیں, وہ جا کے ایگ اٹھاتی ہے اور یہاں سے گزر کے وہ یوٹرس میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر TB نے کوئی حصہ تباہ کر دیا ہے, یا اس کے ہاتھ جو ہیں وہ یوں ہو گئے ہیں, وہ انڈا اٹھا ہی نہیں سکتے, کھلی ہے ٹیوب لیکن یہ ہاتھ اس کے ٹرن ہو گئے ہیں, اینڈومیٹروسس ایک ڈیزیز ہے, اس میں ہو جاتے ہیں, ٹوبرکلوسس میں ہو جاتے ہیں, اور انفیکشنز میں ہو جاتے ہیں, اور وہ انڈا اٹھا ہی نہیں. ایکس رے میں ٹیوبیں کھلی نظر آ رہی ہیں لیکن وہ انڈا اٹھا ہی نہیں پا رہے. تو یہ ٹیوبل ڈیفیکٹس جو ہیں یہ, اور آپ کو میں بتاؤں بہت ریئر, میری کل ہی ایک میری اپنی فرینڈ کی بیٹی سے ملاقات ہوئی جس میں یہاں پہ نا بال ہوتے ہیں کچھ, وہ پروپیل کرتے ہیں ایگ کو یوں یوں یوں, کنجینیٹلی اللہ کی طرف سے وہ بال کبھی ایبسنٹ ہوتے ہیں, اس میں اس کی پھر وہ لنگز میں بھی بال ایبسنٹ ہوتے ہیں, تھوک نکالنا مشکل ہوتا ہے, تو وہ ایک سنڈروم ہوتا ہے, وہ بہت ریئر ہے. کوئکلی میں چاہوں گی اس کو وائنڈ اپ کر لیں کیونکہ میں نے بریک پر جانا ہے, اس کو کمپلیٹ آپ کر لیں. اچھا بیٹے, یہ ایک پیغام میں بچیوں کی ماؤں کو دے رہی ہوں کہ الٹرا ساؤنڈ ضرور کروا لیں 12-13 سال کی عمر پہ, ٹیومر پتہ چل جائیں گے, اس کی اووری کا سائز ضرور پتہ کریں. اگر چھوٹی اووریز ہیں پڑھائی پہ نہ لگے, شادی کر دیجئے, جلدی بچے پیدا کر کے پھر اپنے پروفیشن کو فالو کرے. اگر اووریز بڑی ہیں, اچھے ایگز ہیں, تو چلیں آپ تھوڑا ڈیلے کر سکتی ہیں. اور جو پروفیشنل مائنڈڈ خواتین ہیں اپنی اووری کا سائز ضرور چیک کرائیں. اگر کم انڈے ہیں جلدی پہلے شادی کر کے بچے پیدا کریں, پھر اپنے یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمینہ حق صاحبہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ویورز ابھی ایک بریک, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, چونکہ آج کل چل رہا ہے ویڈنگ سیزن, اور خواتین ہمیشہ سے ہی اپنی تیاریوں کو لے کر جو ہے وہ بہت زیادہ کانشیس نظر آتی ہیں. ایک خاتون کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے, ہمارے جوتے, ہماری جیولری سب کچھ بہت آؤٹ کلاس ہو, ایلیگنٹ ہو, اور اس سب کے ساتھ ساتھ ہمارا میک اپ جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہو. اور یس, اگر ایک امپورٹنٹ چیز میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں, سو میک اپ اور میک اپ کے ساتھ بال جو ہیں, میک اپ اگر آپ کا ایوریج سا بھی ہوا ہے لیکن اگر آپ کی ہیئر اسٹائلنگ اچھی ہوئی ہے نا تو آپ بہت اچھے لگیں گے. لیکن اگر آپ کا میک اپ جتنا مرضی اچھا ہوا ہے لیکن اگر آپ کا ہیئر اسٹائل ہی اچھا نہیں ہے نا, تو پھر بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کھلیں, خوبصورت لگیں, گلو کریں. سو یس, خواتین جو ہیں وہ اپنی بیوٹی کو لے کر, اپنے ہیئر اسٹائل کو لے کر, اپنے میک اپ کو لے کر بہت زیادہ جو ہے ہمیشہ سے ہی کانشیس نظر آتی ہیں. سو آج ہم بات کریں گے کہ اس ویڈنگ سیزن میں ہم خواتین کے لیے کون سے ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں جو بہت زیادہ کامن ہیں, اسپیشلی اگر ہم برائڈس کی بات کریں, سو وہ کن ہیئر اسٹائلس کی طرف جا رہی ہیں. سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شو میں موجود ہیں ہیئر اسٹائلسٹ ہیں کرن انجم. کرن, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. سو سب سے پہلے جب میں آج کل کے مطلب لائک سیزن کی بات کروں, ویڈنگ سیزن, آئی ایم شیور آپ کا بھی یہ سیزن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بزی گزر رہا ہوگا. کون سے ہیئر اسٹائلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ان ہیں اس ویڈنگ سیزن میں؟ موسٹلی جو گرلز ہیں, لیڈیز ہیں, وہ بہت سمپل ہیئر اسٹائل کی طرف جا رہی ہیں.
زیادہ تو آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ ہے بالوں کو اسٹریٹ رکھنا اور لائٹ سا جو بالکل آپ کے اینڈز ہوتے ہیں اس سے لائٹ لوز سے کرلز دیتی ہیں. زیادہ تر آج کل لوگ ہیئرس کی ہیلتھ پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. کیراٹین اچھی سی ہوئی بھی ہو اور بالوں میں شائننگ ہو اور اسٹریٹنگ کرتے ہوئے بالوں میں بلاسٹنگ نہ ہوئی بھی ہو, بس لک خوبصورت ہو. بہت ٹائٹ اور بندھے ہوئے بال لوگ پسند نہیں کر رہے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور چیز دیکھی جائے تو جیسے اب ویڈنگ سیزن ہے, مطلب شادیاں کبھی کبھار ہی آتی ہیں, سالوں میں ایک دفعہ شادی آ گئی, یا کوئی سیزن ایسا ہوتا ہے جب زیادہ شادیاں آ گئی. اب میرے جیسا جو بندہ ہوگا نا, تو اور اگر کلوز ون کی ویڈنگ ہو تو پھر دل کرتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا کام کروائے جو ڈفرینٹ آپ کو دکھائے. نارملی تو دیکھیں میں بھی یہاں پر بیٹھی ہوتی ہوں تو انورٹ کروا لیے, آؤٹ ورڈ بال کروا لیے, کرلز کروا لیے, بس انہی میں ہی ہم کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب شادیاں ہوتی ہیں تو پھر دل کرتا ہے میرے جیسے بندے کا کہ نہیں یار, پراپر ہیئر اسٹائلنگ جو ہے وہ ہوئی ہو. کیا کیا ہیئر اسٹائل اس حوالے سے کامن ہے کہ اگر میرے جیسا جو بندہ اور وہ چاہے کہ بڑا ڈفرینٹ ہیئر اسٹائل ہو, اگر جیسے مہندی کی اگر میں بات کروں تو نارملی شرارے غرارے یا لہنگے پہنے جاتے ہیں, ہیوی ڈریسز ہوتے ہیں, تو کس قسم کے ہیئر اسٹائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں؟ بریڈز بڑی کامن خواتین کرواتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہندی کے فنکشن پہ زیادہ تر لڑکیاں بریڈ میں جاتی ہیں, اور کچھ ہیں جو مڈ ایج میں ہیں خواتین, وہ بریڈ کے ساتھ اوپر پھول وغیرہ لگوا لیتی ہیں, یا لائٹ سا کوئی لوز آپ کا جوڑا بن جائے اور پیچھے سے جو بال ہیں وہ کھلے رہیں. مطلب ایسا کوئی ایونٹ جس پہ آپ کی ڈریس کوڈنگ ہو, جیسے شرارہ ہو گیا, غرارہ ہو گیا, یا ساڑیاں ہو گئیں, یا لمبے کرتے ہو گئے. آج کل آپ کو پتہ ہے میکسز چل رہی ہیں زیادہ لڑکیوں کا فوکس اسی طرح ہوتا ہے کہ ان کی جو لک ہے, ان کی جو ہیئر سٹائلنگ ہے وہ باربی کی طرح ہے. آپ کو پتہ ہے تھیم بھی ایک چل رہا ہے آج کل, بہت ساری لڑکیاں فنکشنز پہ پورا میک اپ بھی گلاس جو ہوتا ہے اپنا میک اپ وہ بھی باربی جیسا کرواتی ہیں, پھر ہیئر سٹائلنگ بھی, اور پھر فراکس بھی اسی طرح کی. تو زیادہ تر لڑکیاں زیادہ سمپل میں ہی جا رہی ہیں اور ہیئر سٹائلنگ میں کوشش کرتی ہیں کہ ہیئر کی ہیلتھ اچھی ہو, بالوں پہ شائننگ ہو, والیوم ہو, اور بال سیدھے سمپل صرف انہوں نے اسٹریٹنگ کی بھی ہو تو بالوں کی لک اچھی آئے. ادھر کے وہ بالوں کو بہت کس کے ٹائٹ کر کے جوڑے بنوائیں اور بالوں کی ہیلتھ اچھی نہ ہو. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سمپل لک آئے اور نیچرل لگے بندہ, نہ کہ بالوں کو کس کے ٹائٹ کر کے. اور اپنا فیس بھی جو ہے, جن کے چبی فیس ہیں وہ اگر بہت زیادہ بال ٹائٹ کر لیں گے تو آپ کو پتہ ہے فیس ان کو اور ابھر کے باہر آ جائے گا. تو جو آپ کے ہیئر کٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کے فیس جو ہے وہ ان کی تھوڑا سا کٹ ہو جاتا ہے, تھوڑا سا چھپ جاتا ہے فیس, اور آپ کے بال ہی آپ کی 70% پرسنالٹی کو جو ہے وہ انہینس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم مزید بھی اس پر بات کریں گے. اسپیشلی مجھے ہمیشہ سے ایک گلا رہتا ہے کہ کرلز جو ہے نا, جیسے ہی فنکشن سٹارٹ ہو جائے کھل جاتے ہیں, تو یہ کیوں کھلتے ہیں اور ہم جو ہے ٹائٹ کرلز وہ کیسے کروا سکتے ہیں, اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے, اور بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ویورز آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے ہیئر سٹائلز کو لے کر بہت زیادہ آبویسلی کانشیس رہتی ہیں. سو ویڈنگ سیزن میں کس قسم کے آج کل ہیئر سٹائل ان ہے. پلس ایک ایشو جو ہے وہ میرے ساتھ بھی اکثر آتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ بالوں کو جب کرلز کرواتے ہیں, سو آفٹر اے فیو آورز, یا ایون اگر دیکھیں سو فنکشن یہاں سے سٹارٹ ہوتا نہیں, وہاں سے بال جو ہیں وہ لوز ہونے لگ جاتے ہیں. تو کیا ریزن ہے کرن صاحبہ کہ کیوں کرلز جو ہیں وہ کھلنے لگ جاتے ہیں, اور ایسے لگتا ہے کبھی ان بالوں پہ کرلز ڈلے ہی نہیں تھے؟ نہیں کھلنے چاہیے نا اگر ایک پروفیشنل ہاتھ لگا ہو تو. سب سے جو مین اس کا کاز بنتا ہے کہ جب جیسے آپ نے کہ سردی میں بار بار فنکشنز آ رہے ہوتے ہیں تو لیڈیز موسٹلی ایک فنکشن کے بعد بال واش نہیں کرتی, تھوڑا سا سستی دکھاتی ہیں. اس کا بھی کاز بنتا ہے کہ آپ جب انہی بالوں پہ دوبارہ سے کرلز بنوائیں گی تو وہ لوز ہو جائیں گے. اور کچھ وجہ بنتی ہے کہ جن کے بال تھوڑے سلکی ہوتے ہیں, سافٹ ہوتے ہیں, ان کے بھی کرلز اسٹے نہیں کرتے. تو اس کے لیے خالی ہیئر سپرے کام نہیں دیتا, آپ کا سٹائلنگ پاؤڈر ہوتا ہے جو موسٹلی سلونز پہ یوز نہیں کرتے, ایکسپینسو ہوتا ہے, کچھ لوگ نہیں رکھتے. تو جس وقت آپ اپنے بال بنوانے جائیں آپ کو ٹیکسچر کا پتہ ہو کہ ہمارے بال سلکی ہیں یا ان کے اندر سے موئسچرائزرز نکلتا رہتا ہے سردی میں بھی, تو وہ ہیئر سٹائلنگ پاؤڈر کے ساتھ سپرے یوز کرائیں. کرلز کروائیں,
ٹائٹ کر کے اور اس کے بعد اس پہ اسپرے کرائیں اور اس کو فوراً سے فنگر کے ساتھ یا کوم کے ساتھ اس کو لوز نہ کریں, اپنا میک اپ کمپلیٹ کروائیں اور اس کے بعد ان کو لوز کریں. تو وہ کافی دیر اسٹرے کریں گے. اس کے بعد بھی جب آپ نے ان کو اپنے بالوں کو کرلز کو کھولنا ہے اس کے اوپر آپ نے دوبارہ سے اسپرے کروا دینا ہے, تو آپ کے جو کرلز ہیں وہ لاسٹنگ رہیں گے. اچھا, ایک اور یہ چیز ہے کہ میں نے اکثر خواتین جو تھوڑی سی ایجڈ خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی شوق ہوتا ہے نا کہ ہم بھی اچھے لگیں, یا obviously اچھا لگنا تو ہر ایک کا ہی دل کرتا ہے, لیکن ہم بھی ہیئر اسٹائلنگ وغیرہ کروائیں. لیکن جو پرسنلی میں کچھ خواتین کو دیکھتی ہوں, دے لک ویری گریسفل ان دیر نیچرل لکس, بٹ وین ایور دے گو فار سم ہیئر اسٹائلنگ, ہوتا کیا ہے کہ وہ بیک کامنگ اور یہ فلک اور ان کے اتنی شارپ لکس ہو جاتی ہیں کہ وہ نیچرل بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, بٹ ود دا میک اپ اینڈ ود دا ہیئر اسٹائلنگ دے لک ویری ایجڈ, they actually don't look fine. So what do you think کہ جو ایجڈ خواتین ہیں ان کو کس قسم کا ہیئر اسٹائل بنوانا چاہیے, کس انداز میں بنوانا چاہیے کہ they look very decent, very elegant؟ سب سے پہلے تو آپ کو اپنا کمفرٹ لیول جو ہے نا وہ لوز نہیں کرنا چاہیے. جو بھی خاتون ہے جو بھی اپنا ہیئر اسٹائل بنوانا چاہ رہی ہیں وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح کے ہیئر اسٹائل میں کمفرٹیبل ہیں. جب آپ اپنی ڈیزائر کے اگینسٹ جا کے, کمفرٹ لیول کے اگینسٹ جا کے ہیئر اسٹائلنگ کرائیں گی تو آپ کے چہرے پہ ایک ڈپریشن کی لک آتی رہے گی جس کو آپ کا میک اپ بھی کور نہیں کرے گا اور آپ کا ہیئر اسٹائل بھی کور نہیں کرے گا. اگر کوئی ایجڈ خاتون بن میں ایزی ہیں یا بالوں کو کھول کے ایزی ہیں یا پونی بنا کے ایزی ہیں یا سائڈ پہ رکھ کے تھوڑے سے کرلز میں ایزی ہیں, ان کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے, کیونکہ اس ایج میں آ کے ان کو اپنے بھی بہت سارے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. اور جب وہ فیل کریں گی نا کہ بار بار بالوں کو پیچھے کر رہی ہیں یا کھلے بال ہیں یا ان کو لگ رہا ہے کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, تو ان کے اوپر کوئی بھی ہیئر اسٹائل اچھا نہیں لگے گا. تو سب سے پہلے جو پرائیورٹی ہے وہ یہ دینی چاہیے کہ آپ کس قسم کے بالوں میں کمفرٹیبل ہیں, کیونکہ ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے, بڑے عرصے سے وہ اسی ہیئر اسٹائل کو کیری کرتی آ رہی ہیں اور وہ اسی ہیئر اسٹائل کے ساتھ انہوں نے اپنے مائنڈ پہ ایک امیج بنایا ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ اوکے ہوتی ہیں. تو ان کو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بالوں کو کھلوا لیں یا آپ بالوں کو کرلز کروا لیں, آپ ان کو بندوائیں نا, ان کو ان کے حساب سے. اور میرے خیال میں ہر ایج میں obviously ان کو ان کی ایج کے مطابق آپ کو گائیڈ کرنا چاہیے. میں نے بہت سے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں obviously ویڈنگس وغیرہ پہ کہ ان کی ایج بہت زیادہ ہوتی ہے, جب آپ بال اسٹریٹ کروا کے کھلوا لیتے ہیں, آپ کا اپنا دل آپ جیسے بھی چاہیں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی ایج, آپ کے لک کے ساتھ وہ جا ہی نہیں رہی ہوتی ہے, وہ آپ کی پرسنالٹی کو تھوڑا سا نا ماند کر دیتی ہیں, تھوڑا سا نیچا کر دیتی ہیں. تو میرے خیال میں جس میں ایک تو آپ کمفرٹیبل ہوں پلس اپنے ایج کے حساب سے جو ہے وہ فیشن جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ جو ہے. یہ نہیں کہ اگر ایک ینگ بچی نے بالکل اتنے بال کروا لیا تو آپ کہیں میں بھی کروا لوں, نہیں, جو آپ کے مطابق ہے آپ کو اسی سے ہی زیادہ وہ کروانا چاہیے. اچھا, بیک کامنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, بیک کامنگ اکثر تو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی جو ہے اب اگر کروا لی جائے تو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. کس قسم کے آپ کا فیس ہو تو آپ کو بیک کامنگ کی طرف جانا چاہیے, ورنہ آپ کو نہیں کروانی چاہیے بیک کامنگ. بیک کامنگ بیسیکلی آپ کے فیس کو تھوڑا سا ہائٹ دینے کے لیے, آپ کے سر کو ہائٹ دینے کے لیے بیک کامنگ بنائی جاتی ہے. تو جس کا فیس پہلے سے ہی بہت زیادہ براڈ ہو اور تھوڑا سا چبی فیس ہو تو اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے اور وہ کوشش کریں کہ سینٹر مانگ نہ نکالیں, اپنے بالوں کو سائڈ پہ رکھیں. اور اگر کسی کا فیس تھوڑا سا لمبائی کی طرف ہے تو اس کو بالکل بیک کامنگ نہیں کروانی چاہیے, ان کو بہت زیادہ سمپل میں جانا چاہیے. سائڈز پہ تھوڑا سا اپنے بالوں کو لائٹ سی اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ تھوڑی سی بیک کامنگ دیں کہ بال اور چہرہ جو ہے آپ کو تھوڑا پھولا ہوا محسوس ہو. بالکل ٹھیک. تو مطلب بیلنس رکھنا ضروری ہے. آپ اپنے چہرے کو آپ خود بھی جج کر سکتے ہیں, خود بھی جب آپ گھر پہ بیٹھے ہوں تو آپ خود بھی پینسل سے ڈرا کر رہے ہوں یا کچھ کر رہے ہوں تو آپ کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے. جب ہم فیس کو تھوڑا سا براڈ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم نے اور مزید بڑا نہیں بنانا ہوتا, کوشش ہوتا ہے اس کو سائڈز کا ہیئر اسٹائل دیں تاکہ اس کا فیس تھوڑا تھن لگے. بالکل ٹھیک. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں, ان کے حوالے سے کانشیس رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ کرن انجم صاحبہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ویورز ابھی ایک بریک, ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک.